रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम सफ़ा 7 जहाँ से शुरू करना है, आलम इस्लाम पर मगरब की सियासी और फ़िक्री योरश। इससे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है वो 2 नकात हैं बुनियादी तौर पर। पहला नुक्ता ये है कि पूरे ग्लोब पर, पूरी दुनिया पर एक ही फ़िक्र छाया हुआ है, और दूसरा नुक्ता ये है कि वो फ़िक्र खालिस मादी फ़िक्र है। वो कोई किसी रूहानियत की बुनियाद पर, किसी ईमान बिल गैब की बुनियाद पर खड़ा फ़िक्र नहीं है, बना उस्तवार फ़िक्र नहीं है, बल्कि खालिस मादी नुक्ता नज़र का हामिल फ़िक्र है। उसी के ज़ैल में ये बात भी आ गई थी कि जब इंसान अल्लाह से कटकर, आखिरत से कटकर, अपनी रूह से कटकर दुनिया ही का हो रहा और उसने दुनिया पर फोकस किया, तो अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर अपनी जो मखलूक बनाई है, तो उससे फिर बड़े बड़े जिन्नात इंसान के काबू आ गए। साइंस की मदद से जो मुख्तलिफ़ एनर्जी की सूरतें हमारे हाथ लगी हैं, इंसान के हाथ लगी हैं, तो ये वो बड़े बड़े जिन्नात थे कि जो इंसान ने काबू कर लिए। और इन ताकतों से मुसल्लह होने के बाद, अब ये चीज़ यहाँ लिखी हुई नहीं है लेकिन मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है, बेनसतूर मौजूद है कि इंसान को गोया खुदा की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी आप सोचें कि पहले अगर इंसान को मामला ये था कि उसे बारिश की ज़रूरत होती थी बिजाई के लिए, तो चले अल्लाह को नहीं तो किसी कोई देवता बनाएगा, कोई बुत बनाएगा और उससे बारिश मांगेगा ना, बारिश होगी तो अब बीज बोएगा। लिहाजा वो मजबूर था किसी अनदेखे से मांगना कि भाई बारिश मिले। तो जब इंसान अपना आबपाशी का निज़ाम बना लेगा तो अब क्यों मांगेगा बारिश? ठीक है, पहले अगर उसे सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, तो किसी शुफ वाले पीर के पास जाएगा, तावीज़ बांधेगा, कुछ करेगा। अब वो सर्जन के पास जाएगा, उसका अल्ट्रासाउंड होगा, उसका ये टेस्ट होगा, उसका वो टेस्ट होगा, पिन पॉइंट हो जाएगा ये बीमारी है, और फिर एक सोफिस्टिकेटेड बड़ी उसकी जो है ना सर्जरी होगी, और कोई लंबा चौड़ा, कोई वो नाई वाला उस्तरा नहीं होगा, सर्जन वाला उस्तरा होगा, और बड़े आराम के साथ जनाब उसको, यानी एक फिंसी जितना भी दर्द उसे नहीं होगा, वो उसकी जो भी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब बंदा इन चीज़ों की तरफ देखेगा। वो जो दवाएं और यानी चलें दवाएं राम से करें, भगवान से करें, किसी से तो करता था ना, कोई छोटी जी वाले गॉड से करे या बड़े जी वाले गॉड से करे या अल्लाह से करे, उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। पहले किसी जिन की ज़रूरत होती थी कि यार मुझे इस वादी से उस वादी में उड़ा के ले जा, तो अब तो जिन की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जनाब ऐसे ऐसे आलात हैं, गाड़ियां हैं, तेज़ रफ्तार हैं, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, तो अब आपको इत्थों उत्थे जान वास्ते किसी मतलब माफौकुल बशर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई है आपके पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो तख्त लाने के लिए किसी यानी इफरीत की या किसी शख्स की ज़रूरत थी। आज जनाब हो उसकी भी कोई मैंने मसला, उससे भारी चीज़ें, जितना वो तख्त था ना उससे 1000 गुना भारी चीज़ें, वो आपके जहाज़ इधर से उधर और क्रेन उधर से इधर, और वो उठा के रख देते हैं। वो जिन्नात क्या पत्थर उठाते होंगे जो एक क्रेन उठा लेता है, इतना जिन से भी नहीं उठता। और किसी जिन की क्या ताकत होगी जितनी 220 वोल्ट में होती है, तो बाकी तो छोड़े ना, एटम की एनर्जी को तो उससे आगे रखें। तो अगला नतीजा ये निकला कि इंसान अगर अला कुल्ल शैइन कदीर नहीं हुआ तो अला बहुत सा शैइन कदीर हो गया। अगर मुकम्मल कादिर मुतलक नहीं बना तो बहरहाल उसकी कुदरतों में बेपनाह इजाफा हो गया। आज का इंसान उतना मजबूर तो नहीं है जितना आज से 400 साल पहले का इंसान मजबूर था। अच्छा, इसी को एक और तरीके से भी देख लें कि ये रोना हमारा अपनी जगह पे बजा है कि महंगाई बहुत हो गई है, सारी दुनिया ही में महंगाई हो गई है, हमारे यहाँ भी महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन जिसको हम कहते हैं सस्ता ज़माना था, तो शायद आटा ही सस्ता था, बाकी तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। यानी शापर भी किसी के घर में तो नहीं होता था ना।
اور آج اگر کنسٹرکشن کا جو خرچہ ہے اگر اس کو آپ اس کا تقابل کریں اس خرچے سے جو آج سے 400 سال پہلے ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ پتھر بھی اس نے ہاتھ سے جو ہے راج اس نے وہ گھڑنے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اس نے وہ اب تو بنے بنائے ساری وہ فیکٹری میڈ چیزیں آ جائیں گی اور چھتیں بھی تیار مل جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے مشینری نے آ کے چیزیں سستی کی ہیں، وافر کی ہیں اور سستی کی ہیں، مجموعی طور پر چیزیں سستی ہو گئی ہیں. اسی لیے اب ہر وہ آرگینک شے جو ہے وہ مہنگی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آپ مختلف جو جدید طریقوں سے جو چیزیں اگا لیتے ہیں وہ سستی ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس اعتبار سے انسان کے لیے سہولتیں بھی پیدا ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ سارا ہی الٹا ہوا ہے. لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تھی کہ اسے ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ لیجئے. جو ڈاکٹر صاحب نے علیحدہ تو یہ مضامین بیان کیے ہوئے ہیں لیکن یہاں اس کے ساتھ کنیکٹ عام طور پہ نہیں ہوئے. وہ ان حدیثوں کو ذہن میں لائیں کہ جن حدیثوں میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو اللہ کی قدرتیں ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں گی. مثلا بارش کون برساتا ہے؟ جب قرآن و حدیث اتر رہا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں تصور کیا تھا بارش کون برساتا ہے؟ کہیں دیوی ہوگی، کہیں دیوتا ہوگا. عرب کو تو یہی سمجھایا گیا نا کہ بارش اللہ برساتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ توحید تھی کہ اللہ بارش برساتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، حدیث موجود ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، اور وہ جسے وہ جب کہے گا تو بارش روک دے گا آسمان. یہ حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کرے گا اور بیچ میں چلے گا، یعنی باقاعدہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، بیچ میں وہ چلے گا، پھر جوڑے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا. میں نے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی. یہ دونوں باتیں یعنی انسانی عقل میں اس وقت آ سکتی تھی کہ کوئی انسان یہ کام کر سکے گا. آج یہ انسان کے لیے ممکن، کم از کم ایک چیز کاٹ کے جوڑنا تو ممکن ہو گیا نا. میڈیکل سائنس اتنی آگے تو بڑھ گئی ہے نا، اب یہ تو ہو جاتا ہے نا. اب کتنا مشکل آپریشن ہوتا ہوگا دل کا، آپ ذرا سوچیں نا. وہ جو کوئی آسان آپریشن تو نہیں ہے، ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اب اس سے بھی کئی مشکل آپریشن ہوں کہ جو اب انسان کے بس میں ہیں. ابھی تو وہ جگر کا ٹرانسپلانٹ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، وہ کتنا مشکل کام ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری یعنی قدرتیں انسان کے ہاتھ کاٹا، پھر جوڑا، کھڑا کر دیا. اور خیر اب تو وہ جو بھی ایک وہ کلوننگ والا کام بھی شروع ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ بارشوں والا مصنوعی بارشیں برسانے کا کام تو ہو گیا ہے، روکنے کا ابھی نہیں پتہ. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی روکنے کا بھی کوئی سلسلہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی نکل ہی آئے یا نکل آئی ہو، ہمیں ابھی نہ پتہ ہو. اب زلزلوں کے بارے میں بھی لوگوں نے کہانیاں تو سنانی شروع کر دی ہیں کہ کوئی ہارپ ٹیکنالوجی ہے اور وہ ٹھس ٹھس کرتی ہے تو اس سے یہ ڈز ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں اس کی اشارے حدیثوں میں موجود ہیں کہ انسان کے قابو میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ دجال کے ذیل میں ساری چیزیں ملیں گی. اب آپ اگر ساری حدیثوں کو پڑھیں گے تو وہ دجال، بعض چیزیں دجال شخص کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں، بعض بالکل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو یہاں تک یہ جو بات آئی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ اس ساری ترقی کے نتیجے میں دجالیت پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اسی مضمون کو اگر آپ خالص علمی یعنی مذہبی انداز میں دیکھیں گے یا جو بھی ہمارے جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ کس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ دجالیت کو کر رہا ہے. اب آگے چلیں جی. اب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو طاقتیں انسان کے قابو میں آ گئی تھیں، اب اس کے ساتھ یہ عالم اسلام میں تو نہیں ہوا تھا نا شروع میں. یہ پہلے کہاں سے ہوا؟ یہ سب کچھ مغرب سے شروع ہوا. تو اب یہ یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش، فطرت کی ان 9 تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر. یہ جو 9 تسخیر قوتیں کس کی ہیں؟ فطرت کی ہیں. یہ پانی پہلے بھی اسی طرح بہتا تھا، ہمیں بجلی بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو انسان نے اب بجلی بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اس کے اندر سے. تو وہ ایک طاقت انسان نے اپنے قابو میں کر لی. ہم ابھی تک جن قابو کر رہے تھے، چلا کاٹو کیا کرو؟ جن قابو کرو. انہوں نے بجلی قابو کر لی. سمجھ آئی نا. تو اب اسی پہ قیاس کر لیجئے ہر مختلف چیزوں کو. انجن بنا لیا، پہیہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ اب ساری چیز یہ 9 تسخیر شدہ قوتیں ہیں جن کو انسان نے قابو کیا، اور جب ان سے وہ مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کی مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ مغرب کو مشرق پر حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یس، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مذہب کی ضرورت نہیں تھی، یا یہ صرف اس کو یوں نہ کہیے کہ جناب یہ کوئی جو ہے نا وہ چھانے کا اور جو ہوتا ہے نا ارج ٹو ڈومینیٹ وہی تھا، وہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اب اللہ کی تقسیم ہے کہ یہ یعنی ریسورسز زیادہ اللہ نے مشرق میں رکھی، آج بھی تیل، سونا، معدنیات، وہ سارے ریسورسز جو ہے نا اللہ نے، اچھا یہ جو مغربی علاقے ہیں بھی ٹھنڈے، موسمی اعتبار سے یہ کوئی نارمل علاقے نہیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں زندگی کا آغاز ادھر ہی ہوا ہے نا، ایشیا میں ہوا ہے، اور ویسے بھی پاپولیشن بہت زیادہ ہے ایشیا میں، اسی وجہ سے کہ یہ یعنی زندگی کے لیے سب سے مناسب جو ہے نا وہ موسم اور آب و ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اس جگہ کا تعین کریں نا جہاں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا کبھی 22 گھنٹے کی رات ہونا شروع ہو جائے، تو یعنی وہ کوئی نارمل لائف تو نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح جہاں -50 جو ہے نا ٹیمپریچر جاتا ہو، تو آج کے دور میں تو چلیں اتنا کچھ جو ہے نا وہ مختلف سامان زیست میسر آ گیا ہے، لیکن آپ اس زمانے کا سوچیں کون وہاں پہ جائے گا؟ وہی کو جو ادھر کوئی ڈاکو شاکو ہو اسے کوئی پکڑ لے گا، تو اس خوف سے ڈر کے، جیسے وہ علاقہ غیر میں ہمارے یہاں سے چلا جایا کرتے تھے، تو ایسے جو یورپ کے بہت سے علاقے اسی طرح کے تھے، جو قزاق قسم کے لوگ جو سویلائزیشن سے آری تھے وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے ڈیرے لگائے تھے۔ تو اب ان کے جب ہتھے یہ سارا کچھ چڑھا تو وسائل کہاں پہ ہیں؟ مشرق میں ہیں، تو وہ وہ لوٹنے کے لیے یا ان پر قبضہ کرنے کے لیے یا انہیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشرق کا رخ کرنا ہی تھا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کی مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا، اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھروندوں کی طرح بہتی چلی گئیں۔ اب یہ جملہ تو بس ایک ہے، لیکن اس میں بھی ایک پوری تاریخ ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا اسپین آپ کے ہاتھ سے نکلا 1492 میں، ٹھیک ہے نا، اسپین تک آپ پہنچے ہوئے تھے 1492 میں سکوت غرناطہ ہے، لیکن ادھر سے نیچے خشکی کے راستے آگے یعنی ترکی کھڑا ہے، سلطنت عثمانیہ، وہ جڑا ارطغرل پیا، یہ جو آپ نے اس کو کدھر وہ شکست دے سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ بڑی مطلب توانا آوازیں ہیں، مطلب سلطنت بڑی مضبوط ہے۔ تو وہ جب بہرحال اسپین کا فتح کرنے کا یہ نتیجہ تو نکلا نا، وہ سمندری حدود میں اب برطانیہ جو ہے نا وہ نیچے کی طرف بھی اس کے لیے رستہ کھل گیا، اب وہاں سے نیچے وہ جنوبی افریقہ تک ان کے لیے گنجائش بنی، وہیں سے وہ کہیں وہ جو ہے نا کیا تھا وہ نہیں، وہ جو امریکہ کولمبس صاحب، ان کی کشتی کہیں کوئی الٹی پھری تو وہ امریکہ کی طرف چلے گئے، لیکن یہ کہ وہ واسکو ڈی گاما ہے نا جس نے 1498 میں رستہ تلاش کیا ہے، وہ وہاں سے مڑ کر یہ ادھر انڈیا کی طرف آنے کا، یعنی جو سیدھا خشکی کا رستہ ہے آگے جو ہے نا وہ ادھر ترکی کھڑا ہے، ادھر سے نہیں آ سکتے، مشرق پر حملہ ترکی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو مشرق کے پچھواڑے سے آئیں، یہ تو پتہ ہے نا 1498 میں اس نے رستہ تلاش کریا، وہ انڈیا پہنچا، یہ کولمبس بھی شاید نکلا اسی کے لیے تھا، وہ ادھر کہیں رات کو سو گئے ہوں گے تو کشتی ادھر مڑ گئی، تو وہ جا کے امریکہ سے نکلا۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آ رہے تھے موٹر سائیکل پر گجرانوالا، تو جب شاہدرے سے آگے نکلے تو کہیں موٹر سائیکل پہ بندہ سو گیا تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ نیچے کھیت میں موٹر سائیکل چلا گیا تھا، ادھر سے اس بچ گیا بالکل، اس نے دوبارہ موٹر سائیکل اوپر چڑھایا اور پھر چل پڑا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا راوی پہ پہنچ گیا، اصل میں وہ موٹر سائیکل دوسری طرح سے جا کے نیچے اترا تھا، تو یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا، کولمبس کے ساتھ بھی، تو اس کا موٹر سائیکل جو ہے نا وہ جا کے امریکہ سے نکلا، یہ وہ امریکہ بھی دریافت ہو گیا۔ اب آپ اسے دیکھیں کہ یہ پھر اس کے بعد یعنی یہ 1492-98 میں واسکو ڈی گاما آیا، پھر وہ ادھر ابھی مغل ہیں،
وہ بڑے تگڑے ان کی حکومت ہے. پھر آہستہ 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 وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر وہ کہانی آگے بڑھی. تو یہ تو کہیں جا کے 1750 کے آس پاس 57 ہے یا 56 ہے کیا ہے جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی ہے 1757. اور 1857 یعنی اس سے 100 سال بعد جو ہے نا وہ انگریز کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی ہے. وہ جو جنگ آزادی جو ہم نے لڑی تھی اس کے ناکامی کے بعد. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے پہلے ہی قائم تو ہو گئی تھی، لیکن وہ سرنگا پٹم کے گرنے کے بعد، ٹیپو سلطان والے واقعے کے بعد. اچھا یہ ہندوستان. پھر یہاں اس کے بعد انہوں نے عرب پر قبضہ کیا. عرب پر تو ان کا جو قبضہ ہوا ہے وہ تقریباً یہ 20ویں صدی کے شروع میں جا کے تو وہ کیا ہے نا. اور یہ یروشلم وغیرہ یہ سارے مسلمانوں سے چھنے اور ترکوں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اور 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے. یہ ساری سازش انہوں نے کی اور اس طرح کرتے کرتے یہ سارا علاقہ گویا ان اقوام کے زیر تسلط آ گیا. تو یہاں یہ ساری کہانی ایک جملے میں آ گئی. جملہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ فطرت کی 9 تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کی مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا. یہ دیکھتے ہی دیکھتے کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا نا. میں نے یہ سوچا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کن فیکون کی طرح چھا گیا، ایسا نہیں ہوا. لترکبن طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ ہوا ہے. اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں. اب یہ دیکھیں سلطنت مغلیہ بھی کتنی عظیم حکومت تھی اور سلطنت عثمانیہ بھی کتنی عظیم حکومتیں تھیں. تو یہ ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گروندوں کی طرح بہتی چلی گئیں. کوئی ریزسٹ نہیں کر سکا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. جو کھڑا ہوا وہ لیٹ گیا یا لٹا دیا گیا. تو مسلمان کھڑے نہیں رہ سکے. اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق کے قریب اور مشرق وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے، لہٰذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگیں ہو گیا. عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا اب سمجھ میں آ گیا. یہ چھا جانا، یہ تسلط کہہ لیں چلیں، یہ غلبہ 2 گنا تھا. 2 گنا، ہاں جی 2 طرفہ تھا چلیں. بلکہ یہ کہ یعنی اس کے 2 حصے، طرف تو پھر بھی نا سائیڈ نہیں، اصل میں اس کے یعنی پہلو 2 تھے، یا کہہ لیں پہلو بھی وہی بات ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی جہت بھی وہی چیز ہوتی ہے. تو چلیں ابھی سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 2 طرف سے یا 2 پہلو سے یا 2 جانب سے یا 2 جہتوں سے وہ تھا. چلیں یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی. اب یہ ہے اصل میں بات نا، یہ 2 پہلو میں اس اعتبار سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ والی جیتیں نہیں ہیں جو فزیکل جیتیں ہوتی ہیں. یعنی یہ 2 اصل میں مختلف سطحیں ہیں. ایک فکری اور یعنی ایک عسکری اور سیاسی، یعنی جس میں آپ کسی کو براہ راست جا کے غلام بنا لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ذہنی، یعنی آپ اسے اپنا گرویدہ بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی صورت میں غلام اور آقا کے درمیان ایک بہرحال بیریئر رہتا ہے، غلام ہے لیکن بیریئر رہتا ہے. اور دوسری صورت میں پھر وہ اس کا عاشق بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے نظریات کا قائل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا، اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے. یعنی آپ وہ اگر سراج الدولہ کو دیکھیں یا ٹیپو سلطان کو دیکھیں یا 1857 کی جنگ آزادی دیکھیں، یا اس کے بعد جو ریزسٹنس جتنی ریزسٹنس ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں، یا وہ 1831 کی جو تحریک شہیدین کو دیکھیں، تو یہ اصل میں ایک وہی کانفلکٹ جو جیسے ایک فزیکل کانفلکٹ ہوتا ہے، یہ وہی شے تھی. یعنی سیاسی اور عسکری رد عمل ہی آیا. ملت اسلامی کے اس تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ و حمایت کے پردے میں. اچھا یہ تو اب مشکل بات آ گئی ہے.
یعنی ایک تو ہوا نا کہ انہوں نے آ کے توپوں کی گن گرج میں قبضہ کر لیا. ایک کام انہوں نے توپوں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ٹیکٹس کے ساتھ کیا, سیاست کے ساتھ کیا. اب جو سیاست کے ساتھ کیا اس کو کہا انتداب. یہ انتداب کیا ہے؟ یہ جیسے آج ایک قرارداد کوئی پاس کرے نا ادھر امریکہ, پریسلر ترمیم ایک ہوئی تھی, وہ یاد ہے آپ کو؟ پاکستان کا مکو, ایٹمی پروگرام کا مکو ٹھپنے کے لیے ایک پریسلر ترمیم ہوئی تھی. یہ میرے خیال میں 90s میں ہوئی تھی یا اس کے آس پاس ہوئی تھی. تو آج کل کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں, اتنا نہ اخبار پڑھیں نہ وہ ٹی وی دیکھیں, تو اس لیے اتنا نہیں پتہ لگتا. تو یہ جو فلسطین کا مسئلہ تھا نا, جیسے آج کل کشمیر کا مسئلہ ہے, تو فلسطین پر جو قبضہ کر لیا تھا, تو اس کے بعد اس کو یہودیوں کو دینے کے لیے جو ایک تحریک UN میں منظور ہوئی تھی, قرارداد, اس کو کہتے ہیں انتداب. انتداب اچھا, وہ تحفظ و حمایت. اب انہوں نے وہ یہودیوں کو تحفظ و حمایت بھی پرووائڈ کی تھی, تو کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے. تو امت مسلمہ کہیں تو آ کے سیاسی طور پر یعنی عسکری طور پر وہ غالب ہو گئے, فتح کر لیا, اور کہیں پہ اس طرح کی سیاستیں کھیل کر انہوں نے قبضے کر لیے, اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے. وحدت ملی یعنی ایک امت تھی نا, اب یہ مختلف ممالک بن گئے. تو پھر اس کے بعد یعنی دشمن کے بچوں کو پڑھا کے تو یہ بھی سکھا دیا کہ سب سے پہلے میرا ملک, سب سے پہلے پاکستان. تو وہ ملت والا تصور ختم ہو گیا. اچھا, بارہا درد. اچھا, یہ جو تصور تھا نا, جو سوچتا تھا اس پہ, اس کو کتنی کڑن ہوتی ہوگی. یعنی اب تو خیر ہم مطلب عادی ہو گئے نا, ہم تو پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئے نہیں, ہمارے تو بزرگ بھی ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے تھے, لہذا ہم تو آسودہ ہو گئے. پیش ماں یک عالم فرسودہ است اور ملت اندر آغوش او آسودہ است. تو ہم تو آسودہ ہو گئے. لیکن یہ کہ جن کے سامنے یہ ہو رہا تھا, ان میں سے جس کے اندر جذبہ تھا اس کو کتنی کوڑن ہوگی, کتنا اسے تکلیف ہوگی. تو وہ جو کوڑن اور تکلیف تھی اس نے بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی. نالے, نالا لئی نہیں ہے یہ, ہاں فریاد ہے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, یہ وہ والا نالا ہے. تو بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی, اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بری یاد, اپنی عمر رفتہ اور عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کی شدید تمنا اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیماوش شخصیت کا روپ دھارا. یہ افغانی تھے, اور ان سے علامہ اقبال بھی بڑے متاثر ہوئے. اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی, لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا, اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. اچھا جی, یہ ایک اس میں خاص بات ہے, ہر بار جذبات و خواہشات کا کس چیز نے؟ حقائق نے. تو حقیقت کیا ہے؟ فکر کو چھوڑیں, طاقت. ٹھیک ہے نا, وہ جو قدرت کی نو تسخیر شدہ قوتیں اس نے قابو کر لیں, ہمارے جن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے جو ہم نے قابو کیے ہوئے تھے. بلکہ ہمارے فرشتے بھی نہیں مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے نا, یہ فرشتے انورٹڈ کاماز میں, وہ اللہ کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے جو ہم نے جن کو فرشتہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور ہمارے جنات بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہماری ایک خواہش ہے, اور ہماری خواہش سچی ہے, اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, لہٰذا ہم کھڑے ہوں گے تو ضرور ہم ہی فتح یاب ہوں گے. لیکن کبھی بھی نہیں ہوئے. یعنی یہ پچھلے 200 سالوں میں ساری مزاحمت ہماری مطلب ناکامی سے ہی دو چار ہوئی ہے. اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے, یعنی یہ ایک یعنی اس بات کو سمجھ لیں, آج بھی ہم جو ٹکریں مار رہے ہیں وہ خواہشات اور جذبات کے بل بوتے پہ تو مار رہے ہیں. حقائق کچھ اور ہیں,
اور حقائق بہرحال اللہ تعالیٰ معجزے پیغمبروں کے ساتھ رکھتا تھا نا، کہ آگ میں چھلانگ لگائی تو وہ بھی ہر ایک کے ساتھ نہیں، کوئی ابراہیم کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے، اور موسیٰ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دریا پھاڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمندر پھاڑا اور رستہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہوا نا، ان کے لیے وہ تو انہوں نے زمین پر چل کے سارا کیا ہے جو بھی کیا ہے، ان کے لیے فاصلے نہیں مٹے ہیں، ان کے لیے دریا نہیں پھٹے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے تو من و سلوا نہیں اترا ہے، پتھر باندھے من و سلوا نہیں اترا ہے، اس لیے کہ یہ بعد میں نہیں ہونا تھا، تو نہیں ہونا تھا تو جنہوں نے ان کے لیے معیار بننا تھا ان کے ساتھ بھی پھر نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا نا، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے چلیں اس میں حقائق کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، نرے جذبات سے کام نہیں ہوگا۔ تو ہمارے مولوی عبدالعزیز صاحب جو 2007 میں انقلاب لے کے آ رہے تھے لال مسجد، تو جب برقع شریف میں پکڑے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ میں نے ابھی جو ریاست کی طاقت دیکھی ہے اس کا مقابلہ وہی سمجھ آئے۔ اس کا مطلب پہلے مبشرات تھی، نہیں خواب نہیں آتے تھے، ان کا ہدایت اللہ علیحدہ تھا۔ یہ جو پیرنی صاحب کا ہدایت اللہ تھا نا، کیا رحمت اللہ تھا، کیا تھا رحمت اللہ، تو ان کا رحمت اللہ تھا، ان کا رحمت اللہ علیحدہ تھا۔ وہ جا کے وہاں پہ بھی مبشرات سنا، یعنی مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ خوشخبری، خوشخبریاں فتح کی، اور وہاں پہ بھی وہ مبشرات جو تھی، اب یہ دیکھیں کتنی یعنی اس میں سملرٹی ہے، وہ مبشرات عبدالعزیز صاحب کو نہیں آتی تھی، ام حسان صاحبہ کو آتی تھی، اور وہ پھر ان کو سناتی تھی۔ تو بہرحال مبشرات جو ہے نا وہ ان سے کام نہیں بنا، نہ اب بنا نہ پہلے بنا تھا، اور وہ پھر جب حقیقت سامنے آئی تو آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ وہ یہی ہر جگہ ہوتے۔ بہرحال تو یورپ کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ ذرا اس کو، یہ جو ہم نے حاشیے میں عمل کیا ہے نا، رف عمل، اس کو مٹا دیں، کنیکٹ ہو جائیں جو اصل مضمون ہے اس کے ساتھ۔ لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا، اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ یعنی 1857 میں مکمل ہو گیا کام، یعنی ہندوستان کی حد تک، اور 1925 تک سمجھ لیں کہ باقی عالم عرب کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار اور نظریات کا پرچار اور اپنا نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ آج کل ہمارے یعنی یہ چیز سمجھانے کے لیے ہمارے ISPR نے ایک گانا ریلیز کیا ہے، اس سے یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اصل میں 1857 جو جنگ آزادی ہوئی، تو اس میں باقاعدہ اس کو پھر سٹڈی کیا گیا کہ یار یہ ریزسٹنس ابھی تک کیوں ہے، تو پتہ چلا یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، اور یہ مسلمان جو ہے نا ہماری اس سویلائزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو مطلب ہر جگہ پہ جھگڑا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جو نا یہ فرکشن نہیں ختم ہوتی نا تو یہ کلیش نہیں ختم ہو سکتا، تو اس کو کیسے یہ ایجوکیشن ختم کرے گی، اس کے لیے نصاب بنایا، اور یہ مطلب پورا کمیشن بیٹھا، پہلے وہ کیا لارڈ میکالے تھا شاید، اس نے پہلے آ کے اسٹڈی کیا، اسٹڈی کر کے جو اس نے اپنی جو دیا، جو اس نے فیکٹ معلوم کیے تھے، رپورٹ جو تھی، اس میں یہ بات شامل تھی کہ مسلمان کوئی بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا دنیا میں ہم ان پڑھ ہیں، یہ گورا کہتا ہے کہ یہ غیر تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے نا اسکولوں کالجوں کی، گھر میں بھی تو تعلیم ہوتی ہے، تو کوئی مسلمان اپنی تہذیب سے سب واقف ہیں، یہی تعلیم ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، تو ایجوکیٹڈ ہے، اور بیگر کوئی نہیں ہے، منگتا کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی یا تو آپ کو اپنے اصل کا پتہ نہ ہو تو آپ دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، لیکن پتہ ہو تو پھر کھیلنے کی صورت مجبور ہوں تو تب ہی ہوگا نا، کہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوں یا کچھ، تو یہ خوشحال ہے تو ہمارے قابو نہیں آ سکتے۔
تو پھر اب اس کے ذمہ یہ کام لگا کہ آپ نے ان کے لیے کوئی بنانا ہے لائے عمل. تو انہوں نے پھر ایک لمبا پروجیکٹ ہے, وہ پروجیکٹ ہے بابو بنانے کا پروجیکٹ. یہ بابو کی کہانی ایک دفعہ جاوید چودھری نے بیان کی تھی, یہی کالم والا جو آج کل باجوہ صاحب کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو اس نے یہ بابو کی کہانی بیان کی تھی کہ یہ پروجیکٹ تھا کہ یہ جو ہے نا ایک لیئر بنانی ہے, جو یعنی اوپر وہ ہے نا گورے, نیچے یہ یعنی انڈینز ہیں, چلو مسلمان بھی نہ کہیں, انڈین ہیں. اب ان کی اور ہمارے درمیان ایک فرکشن ہے, تو ایک ایسی لیئر بنانی ہے کہ جو ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکے اور ہمارے بھی مطلب کی ہو. تو اس کے لیے پھر یہ آپ کے یہ کالج شالج بنے ہیں نا, یہ جو جہاں پہ ہم بچوں کو پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ بہت لائق فائق اور مطلب وہ اس میں ایک خاص ایلیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک نظام آیا, اس نظام کے تحت پھر وہ بنے. اچھا, ان کو پھر سکھایا جاتا تھا کہ کھانا کیسے کھانا ہے. تو یہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ تو مطلب پسماندگی کی علامت ہے نا, بائیں ہاتھ سے کھانا, وہ کانٹا چھری یہ وہ سارے ایٹیکیٹس بھی ساتھ سکھائے جاتے تھے, اسی لیے وہ ہاسٹل کی سہولت بھی دی جاتی تھی. باقی کچھ کہانیاں آج کل کھل رہی ہیں, یہ کہانیاں جا کے جڑیں گی اسی نظام تعلیم کے ساتھ. یہ جو آج کل ہے نا کوئی جنسی بے راہ روی کی بھی کہانیاں ہیں, تو یہ اصل میں بندے کو ٹیٹھ بنانے کے لیے بھی تو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے نا, تو یعنی ان طریقوں سے بھی گزارا جاتا تھا. خیر, یہ جب لوگ اس یعنی پوری طرح اس تہذیب میں رنگے گئے تو کہتے ہیں لارڈ کرزن کو پھر وزٹ کروایا گیا ان اکیڈمیز کا. تو ایک جگہ پہ اس نے جب دیکھا نا لوگوں کو یعنی انڈینز کو انگریزوں کے سے طور طریقوں میں, تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, اوہ دے آر بیبونز. یہ ایک بڑی نسل کا بندر ہوتا ہے کہ جو نقل کرنے میں بڑا طاق ہوتا ہے, یعنی اس کی نقل کی کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ. تو اس نے کہا یہ تو وہ بندر ہیں, نقال بندر ہیں, بیبونز. تو کم از کم جاوید چودھری کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی بیبونز جو ہے نا 1918 تک بابو بن گیا تھا. اور پھر بابو کو اتنی سہولتیں مل گئی تھیں کہ سنو ہی لے چل نال وے بابو سنی گڈی والے, آئیڈیالائز ہو گیا. اب وہ مائیں اپنے بچوں کا نام بابو رکھنا شروع ہو گئی, ان پڑھ بابو, ٹھیک ہے نا, وہ بابو ایسی شے بن گیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں اب انگریز, یہ ہم کہتے ہیں نا یہاں سے لوگ جاتے ہیں کیا نظام ہے برطانیہ کا, کیا نظام ہے کینیڈا کا, کیا نظام ہے برطانیہ, وہی خبیث یہ نظام بھی تو چھوڑ کے گئے. انہوں نے اپنے ہاں عدالتی نظام, عدالتی طریقہ کار, پروسیجر, پولیس کا پروسیجر بالکل اور رکھا. یہاں آ کر ایف آئی آر, مقدمے, فلانا ٹنگڑا, سارا پروسیجر ہی اور رکھ دیا. ایک ہی انگریز ہے ادھر بھی اور ادھر بھی, وہاں کے لیے فیصلہ وہ ہے, یہاں کے لیے فیصلہ یہ ہے. اور وہ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی. یہ قوم ہے نا جو یہ کام کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, بھئی اچھے ہیں تو پھر ہمیں تو بندر سمجھا تھا نا. اگر ہمیں انسان سمجھا ہوتا تو جو اپنے لیے نظام رکھا تھا وہی یہاں رکھتے. اب یہاں کمپیریزن کیجئے نا مسلمانوں کا, جہاں گئے ہیں جو اپنے لیے تھا وہی لوگوں کے لیے کیا ہے. اور ان کو دیکھیے, انہوں نے لوگوں کو آ کے غلام بنایا ہے, آزاد نہیں سمجھایا ہے. اپنے لیے آزادوں والا نظام رکھا ہے, جہاں جہاں قبضے کیے وہاں غلاموں والا نظام رکھا ہے. اور جب گئے ہیں تو کیا کیا ہے, دو کام کر کے گئے. ایک کام یہ کہ کر کے گئے, یہ شور کر کے گئے کہ بھئی وہ غلاموں کے پاس ہی آنا چاہیے, یعنی جو بابو ہے نا, بابو اب پھر وہ اکیڈمیوں میں بھی بابو, اور عسکری اداروں میں بھی بابو, اور وہ مولویوں میں بھی بابو, اور سیاستدانوں میں بھی بابو, جسے آج آپ اشرافیہ کہتے ہیں. تو وہی انفلوئنشل بنا کے گئے. یہ ایک رولنگ ایلیٹ تیار کر کے گئے کہ حکمرانی یہ کرے گی, اور اس کو وہ اپنا نظام دے کے گئے جو یہاں پہ مسلط کر کے گئے تھے. اب میں کوئی اسلام کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں. ایک آپ نے ریاست کے امور کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار برطانیہ میں رکھا ہوا ہے, دوسرا طریقہ کار انڈیا میں رکھا ہوا ہے. تو یہ انشور کر کے گئے کہ یہاں وہی طریقہ چلتا رہے گا جو کہ یہاں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگلی دوسری چیز کیا کر کے گئے, دیکھیے 47 میں گئے نا, تو یہ ورلڈ بینک کب بنایا؟ میرے خیال ہے 45 میں بنا, یا یہ 47-48, یہی ایریا ہے کہ جس میں یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آ گیا نا. یہ مالیاتی ادارے بن گئے,
تاکہ یہ بھیک منگے رہیں، ان کے وسائل یہ بابو ہڑپ کر لیں، اور بابو جتنا جمع کریں یہ جا کے رکھیں ان کے بینکوں میں۔ نہیں نظام سمجھ میں آیا؟ اور ریٹائرڈ ہو کے بابو کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس نے جا کے رہائش بھی ادھر ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ کام، اور ان کا نظام چلانے کے لیے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے انہیں قابو کر کے رکھنا ہے۔ یہ ہے جو چلا ہے، آج تک چلا ہے، تو یہی وہ کر کے گئے تھے۔ تو اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ۔ اب نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ جو ہم نے پڑھا، دنیا، مادیت، وہی فلسفے، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ ہم پیر پرست کیوں ہیں؟ کہ وہ کوئی عجیب کام کر دیتے نا پیر صاحب، جو تعویذ مجھے نہیں ملتے وہ پیر شف کر کے نکال لیتے ہیں، تو پیر صاحب، ہاں، تو جب گورے نے یہ کام ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، وہ ادھر سے فر کرتا ہے تو برطانیہ جا کے اترتا ہے، اور اس کی جو اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر تو وہ گویا ایک غیر اعلانیہ، ایک ہمارا آئیڈیل اس نے ایک صورت اختیار کر لی، آئیڈیل کی صورت اختیار کر لی۔ تو نگاہیں پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی۔ پھر زندہ قوموں میں، جو زندہ قومیں جو اس طرح عروج پاتی ہیں، جو قومیں، ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً موجود ہوتے ہی ہیں۔ کچھ ان کی بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا، مطلب سچ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، محنتی ہیں، فلانا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہی ہیں تو کوئی ترقی کرتا ہے۔ نتیجتاً ایک مروب اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانان عالم کے سواد اعظم مین سٹریم، بہترین بات ہوگی۔ ویسے یہ سواد کا لفظ جو ہے نا، یہ اسود سے بنا ہے، اسود کا لفظ حجر اسود، بلیک، تو سواد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا بلیک، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں جو سر ہوتے ہیں نا، سر، کہیں پہ بہت سارے سر اکٹھے ہوں تو ہر طرف کالا کالا ہی نظر آئے گا، تو مین سٹریم جسے آج ہم کہتے ہیں، تو اس کو یعنی ہمارے لٹریچر میں کیا کہتے تھے؟ سواد اعظم۔ سواد اعظم نے، یعنی مسلمانوں کی عظیم اکثریت نے مغربی افکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حرز جاں بنانا شروع کر دیا۔ خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں، اب یہ فلسفہ علیحدہ ہے، عمرانیات علیحدہ ہے، اس کا ایک تلفظ عمرانیات بھی ہے، پتہ نہیں کون سا صحیح ہے، تو آج کل چونکہ عمران خان کا دور ہے تو طوطی بولتا ہے تو ہم عمرانیات ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اصل میں سوشیالوجی ہے، اور فلسفی اس کا نظام سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کے جو بھی کیا کیوں کیسے کے جو جوابات ہیں تو وہ فلسفی ہے، اور سوشیالوجی یعنی آپ کی یہ جتنے بھی سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے، یہ سب عمرانیاتی کے ذیل میں آئے گا، یا عمرانیات کہہ لیں، چلیں جو بھی آپ کو اچھا لگے، جنہیں خان صاحب سے چڑو وہ عمرانیات کہہ لیں، جنہیں کوئی اتنی نہ ہو وہ عمرانیات کہہ لیں۔ خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مکاتب فکر موجود تھے، لہٰذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر کیل و کال اور رد و قدع یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا۔ یعنی دیکھیں نا، مغرب میں بھی کتنا فرق تھا اکنامکس میں ہی، کہ ایک طرف جو ہے مارکسزم ہے اور دوسری طرف کیپٹلزم ہے، تو اس میں تو آپ کے لیے بھی گنجائش ہو گئی کیل و کال کی، اسی طرح باقی نظریات میں بھی ہو گیا، لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، وہ تو یعنی جسے کہتے ہیں نا آخری بات تھی، اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہود تھے، محسوس جن کا احساس کیا جا سکے، وہ مشہود کیا جا سکے، اور اس میدان میں چوں و چرا کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لہٰذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا، اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملحدانہ نقطہ نظر، اب یہ نوٹ کریں، ہم نے وہ ادھر زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر کا ایک فرق کیا تھا، یاد آ گیا؟
یعنی جس اینگل سے آپ چیز کو دیکھتے ہیں وہ زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کے بارے میں جو آپ سٹانس یعنی جو آپ موقف بناتے ہیں وہ اس کا نقطہ نظر ہو جاتا ہے. تو ملحدانہ نقطہ نظر کسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب بیچ سے خدا نکال دیں، اذن رب نکال دیں، تو پھر وہ ملحدانہ نقطہ نظر ہو جائے گا. ویسے یہ جو ملحد کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی آتا ہے؟ نہیں، ایتھیزم وہ تو دہریت ہے، الحاد سے ہے. بالکل، الحاد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ کس نے کہا ٹیڑھ پن؟ ہاں، یہ لحد سے ہے. ایک قبر ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے، تو ایک لحد ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے جا کے پھر نیچے سے اندر ایک اس کو بغلی وہ کھانچا سا بنا کے تو اس میں پھر ناش رکھ کے پھر پیچھے پتھر لگا دیتے ہیں یا گڑھے لگا کے بیچ میں مٹی ڈال دیتے ہیں. اسے لحد کہتے ہیں، جو آگے سے ٹیڑھی ہوتی ہے. تو الحاد کا اصل مطلب کسی شے کو ٹیڑھا کرنا. تو ایک سیدھا نقطہ نظر ہے، ایک ٹیڑھا نقطہ نظر ہے. تو وہ جو ٹیڑھا نقطہ نظر ہے اسے الحاد کہیں گے. تو ملحدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر، یعنی ہر چیز کو دنیا کی کامیابی کے پیمانے پہ دیکھنے کا رواج ہو گیا نا. طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا، اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادے اور حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی کی اہمیت پوری طرح امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی. یہ نقطہ نظر، اور اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک رائے بنی، کوئی چیز سمجھ میں آئی، میں نے سوچا کہ اس کو میں بیان کروں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں جی ہمیں بھی ایک چھتری، جیسے والدین کی چھتری ہوتی ہے، تو اس طرح جب آپ کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں مشورہ ہو جاتا ہے. وہ ایک طرح کی چھتری ہوتی ہے کہ کوئی شے آپ کی غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ جی چلیں، ایک مفتی صاحب ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی معروف ہیں، تو میں ان سے ملنے چلا گیا. ان کے سامنے جا کے رکھا کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس طرح نظر آتا ہے. تو اب ظاہر ہے اسے بیان کرنے کا مطلب یعنی لائف تھریٹ تھا. تو میں پوچھ اسی لیے رہا تھا کہ یہ خودکشی کروں یا نہ کروں. پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ یعنی میرے ذمہ داری ہے یہ بات بیان کرنے کی، نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ان کے سامنے میں نے بات رکھی، انہوں نے سنی، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نے بیان نہیں کرنا. میں نے سوچا مجھے کوئی قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے. تو انہوں نے پتہ ہے مجھے کیا دلیل دی؟ اس سے جو ہے نا مقتدر ہلکے سخت ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، میں ان سے یہ تو مجھے بھی پتہ، میں کوئی اندھا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا. میں تو یہ پوچھنے گیا تھا کہ میں یہ رسک لوں تو دینی طور پر یہ رسک لینا میرے لیے کوئی وہ جیسے خودکشی حرام ہے، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے. تو یہ نقطہ نظر کا فرق سامنے آ گیا نا. میں کس نقطہ نظر سے پوچھ رہا ہوں اور وہ مجھے کس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے جواب دے رہے ہیں. تو دیندار حلقے میں بھی گھس گیا. یہ اب دیکھیے آپ کے سامنے دنیا تھی. پہلے یہ بتایا کہ اس دنیا میں یہ تبدیلی آئی اور پھر وہ پورے عالم اسلام سمیت سب پر چھاتی چلی گئی. وہ پوری کہانی ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دی. وہ جو شروع میں تھا نا کہ پوری دنیا پر ایک ہی فکر کا کیا ہے؟ استیلاء ہے. یہ دیکھیں نا، یہ صفحہ نمبر 5، موجودہ فکر مغرب کا ہماگیر استیلاء. اور پہلا جملہ ہے موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے، اور آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے نا.
تو اب یہاں پہنچ کے ثابت ہوا کہ اس سے مسلمان بھی محفوظ نہیں رہے، کیونکہ وہ جب آئے تو وہ صرف ایک سیاسی غلامی ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے نتیجے میں ان کے افکار بھی مسلمانوں نے قبول کر لیے، اور کچھ لوگوں نے شعوری طور پر محنت کر کے ریاضت کر کے قبول کیے، تو جو یہ ریاضت نہیں کر سکتے انہیں غیر شعوری طور پر وہ گھول گھول کے پلائے گئے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، کھیلوں کے ذریعے سے، ہر طریقے سے آہستہ آہستہ دشمن کے بچوں کو پڑھایا گیا۔ جی 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 پھر جب وہ وہاں سے آئے ہیں یہاں پر تو ایک قسم کا جب ان کا یہ تسلط جو فزیکل تسلط ہم جسے کہہ سکتے ہیں، جب یہ ہم پر ہوا پھر انہوں نے فکری تسلط کی جدوجہد شروع کی، لیکن یہاں پر جو دینی طبقہ تھا انہوں نے ایک قسم کا بائیکاٹ اعلان کر دیا تھا۔ مطلب جس طرح مثال دے سکتے ہیں کہ انگلش سیکھنا انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، پہلے تو درس نظامی میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ درس نظامی صرف چند مضامین کا حصہ ہو کر رہ گئی، اور وہ چیزیں جو سیکھنا چاہیے تھی میرے خیال سے وہ پیچھے رہ گئے ہمارا جو دینی طبقہ تھا اس سے، تو اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوا کیا؟ آگے صفحہ 9 پہ ایڈنگ پڑھیں، کیا ہے؟ فوجی کو جب تک آرڈر نہ ملے اسے ایڈوانس نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا یہی ہے کہ یہ دیکھیں نا، مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ما حصل، کہ جب یہ غلغہ چھا گئے، اب پتہ لگ گیا کہ بھائی ان پر اب قابو تو عسکری طور پر تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کب پتہ لگا ہمیں؟ 1857 میں، ٹھیک ہے، یعنی بطور قوم ہمیں پتہ لگ گیا یا امت پتہ لگ گیا۔ تو اس کے بعد اصل میں دیکھیں اس کے 10 سال کے بعد دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ 1867 میں مدرسہ دیوبند شروع ہوا ہے، اور علی گڑھ کی کب رکھی گئی ہے؟ 81 ہے میرا خیال ہے، نہیں 65 میں، نہیں جی یا 77 ہے یا 81 ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں 81 کیوں ذہن میں ہے۔ تو یہ دونوں اصل میں یعنی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اس میدان میں جا کے یعنی عسکری میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو آگے یہ ساری بات سنائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اور یہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں کھلیں گی کہ اصل میں اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ ہے کیا۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ ترقی کے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ مولوی۔ اور ادھر سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں اس ذلت کا باعث کون ہے؟ مسٹر۔ یہ مولوی ورسز مسٹر جو تقسیم آئی ہے، تو یہ اصل میں یہ اب چونکہ دو رخوں پہ ہماری مدافعت ہوئی ہے، اور دونوں کی حکمت عملی بالکل مختلف، اپوزٹ، ایک دوسرے سے مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ مخالف سمت میں۔ یہ ہم اب ظاہرہ سارا اکٹھا تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ہی پڑھیں گے کہ جو بھی مدافعت کی کوششیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو ہوا نا کہ جو عالم اسلام پر یہ صرف سیاسی مسئلہ ہی ہوتا ہے، یعنی عسکری طور پر ہی ہم غلام ہو گئے ہوتے تو ان کے واپس جانے کے بعد ہم آزاد ہو گئے ہوتے، ان کے واپس جانے کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں وہ ذہنی طور پر بھی مسخر کر کے گئے تھے، اور وہ کیسے ہوا؟ وہ نظام تعلیم کے تھرو ہوا۔ پہلے تو انہوں نے خود اپنے نگرانی میں کالج وغیرہ قائم کیے، اور بعد میں پھر ہم نے بھی قائم کر لیے، اور اس کے مقابلے میں پھر مدارس بنے۔
تو یہ دو طرح کے جو سوچیں پیدا ہوئیں یعنی اب نئی صورتحال میں جو اس وقت وقوع پذیر ہو گئی تھی. اور کوئی سوال ہو؟ جی. اس میں افغانستان کا کانٹیکس ہمیں شروع سے بالکل مختلف نظر آتا ہے برے صغیر کی نسبت. جیسے محمود غزنوی سے بھی آپ اگر اسٹارٹ لے لیں تو اس ایریے میں وہاں سے وہ آتا رہا ہے اور آ کے انٹرونشن کرتا تھا اور سارا کچھ کرتا تھا. پھر جیسے وہ پانی پت کی لڑائیاں ہوئی اس کے اندر بھی وہ وہاں سے آئے اور یہاں آ کے مراٹھوں کو بھی شکست دی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں جو ریشمی رومال تحریک چلی ہے اس میں بھی وہ مدد وہاں سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے جو اثرات ہیں یہ وہاں پہ نہیں آ سکے جو تہذیب جو ادھر برے صغیر کے اندر آئی تھی ایسٹ انڈیا. جی 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 جی. تو جب ہم اس کولونیلزم سے نکل گئے اور یہاں چھوٹی چھوٹی کالونیز بن گئی جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہے یا اور عرب کنٹریز کے اندر بھی, تو ہمارے لوگ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے, عسکری غلامی سے تو نکل آئے, لیکن افغانستان میں ہمیں اس چیز کے اثرات یہ جو بھی ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 20 سال میں ہے تو یہ بھی ایک مختلف چیز نظر آتی ہے جو ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن افغانستان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہے. اب ہمارے یہاں جو ریلیجس فیکٹر ہے وہ آئیڈیالائز اسی کو کرتا ہے کہ جیسے وہ اگر شکست دے سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت کو تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. اور یہ سوچ کو مکس کرنے کی وجہ سے یہاں بھی وہی نتائج برآمد کرنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ انہوں نے عسکری کوششوں کے یا ایک خاص اس میں. دیکھیں وار جو ہوتی ہے نا اس میں ٹیریٹری کا بہت دخل ہوتا ہے. ایک غلط فیصلہ پوری جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. ہٹلر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اتنا فرق پڑا تھا, اور وہ روسیوں نے حکمت عملی سے اسے کھینچا تھا. اور انہیں پتا تھا جب سردی آئے گی تو پھر مزے لے لے کے کھاؤں گے. اسے نہیں پتا تھا. پورے عالم اسلام اللہ کی اپنی ایک منصوبہ ہوتا ہے اور اللہ کا منصوبہ بہت طویل ہوتا ہے. اس منصوبے میں یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے یہ اتنی مشکل ٹرین ہے نا, اس کو فتح کرنا پھر اس پر قابو پورے پہ رکھنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں رہا, کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. انہوں نے تو صحابہ کرام بھی پتہ نہیں کتنے رگڑ دیے تھے. یہ یہاں پہ یہ نہیں ہم یہ والا ہے, یہ صرف انہوں نے نہ صرف روسی کو نہیں شکست دی وہ تو اسلام نے فتح کر لیا, نہیں تو مطلب انہوں نے وہ سارے پکڑ کے تو بہت پرانی بات ہے لیکن یہ ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جنگی اعتبار سے بہت مشکل علاقہ ہے. اچھا یہ پھر چلتا کیسے رہا, یعنی اس دور میں اس میں دو حصے ہو گیا افغانستان. یہ سمجھ لیں افغانستان دو حصوں میں بٹ گیا. دو حصے ورٹیکل نہیں ہوئے, یعنی شمال یا جنوب یا مغرب یا مشرق اس طرح دو حصے نہیں ہوئے جیسے ہم اور بنگلہ دیش دو حصے ہو گئے ہیں. یہ ہاریزنٹل تقسیم تھی, لیکن اس میں ایک ورٹیکل تقسیم تھی. وہ کیا تھی؟ وہ شہروں اور دیہات کی تقسیم تھی. شہروں کا نظام بالکل ویسٹرنائزڈ, بلکہ ہمارے پاکستان ہندوستان سے زیادہ ویسٹرنائزڈ, اور دیہات کا نظام اوریجنل. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں کے شہر چھوٹے چھوٹے تھے, بڑے تھے نہیں. یعنی سارے شہروں کی آبادی 15 سے 20%, 80% آبادی دیہات کی, اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا بلاک, یعنی یہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے. یہ ہمیشہ انگریز کے دور میں بھی رہا, یہ اس کے بعد بھی رہا. ایون جب یہاں پہ رشیا آیا تب بھی یہی مسئلہ تھا. جب وہاں شہروں میں کوئی سردار داؤد یا کوئی ظاہر شاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو عام افغانی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کی بیگم سکرٹ پہنتی ہے یا کیا پہنتی ہے. افغان ہے بس, ٹھیک ہے, پختون ہے, افغان ہے, ٹھیک ہے, چلے گا. لیکن جب وہاں پہ کوئی آ کے رشین بیٹھ جائے گا نا تو اب وہ جو دیہات میں بیٹھا ہوا بندہ ہے نا اس کے لیے وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تقسیم پہلے سے موجود ہے. یہ دیہاتی اس کی سوچ ہی ہو رہے, اور یہ یعنی وہ ابھی تک اسلامائزڈ ہے.
ٹھیک ہے, یا ٹریڈیشنلسٹ ہے کہہ لیے. اور یہ جو شہر میں آ کے بیٹھ گیا ہے یہ ویسٹرنائزڈ ہے. لیکن یہ ویسٹرنائز بندہ اگر مسلمان ہے تو کانفلکٹ نہیں پیدا ہوگا. یہ ویسٹرنائز بندہ اگر کوئی آ کے وہاں کسی گورے کے تابع ہو گیا یا کسی رشین کے تابع ہو گیا, اب یہ کانفلکٹ ہے, ادھر اعلان جہاد ہو جائے گا. تو یہ آپ جو سنتے تھے نا کہ امریکہ نے آ کے قبضہ کر لیا ہے تو 20% پر اس کا قبضہ ہے, باقی 80% پر قبضہ طالبان کا قبضہ ہے, تو یہ تو صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. وہاں نظام حکومت کبھی بھی دیہات میں قائم ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ آ گئی نا بات کی. وگرنہ انگریز کے دور میں بھی افغانستان کوئی آزاد ملک نہیں تھا. یہی تو غلطی کی تھی جو ریشمی رومال تحریک والوں نے, اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, مارے گئے تھے یا نہیں مارے گئے تھے. اور وہ ریشمی رومال تحریک والوں کو انہیں پکڑ کے انگریزوں کے حوالے نہیں کرنے لگے تھے جو وہ بھاگ گئے وہاں سے. تو یہ شہروں کی کیفیت تھی, دیہات کی کیفیت یہ نہیں تھی. یہ فرق رہا وہاں. وہ فرق, اچھا یہ فرق یعنی اس یہاں پہ بھی تھا, بر صغیر میں بھی تھا. یعنی جو پنڈی کا کلچر ہوگا وہ کہیں دور دراز کسی دیہات کا تو نہیں ہوگا. ہمارے اس دور میں آ کے یہ فرق مٹ گیا ہے. بجلی پہنچ گئی, سڑکیں پہنچ گئی, ٹیلی ویژن پہنچ گیا. تو ٹیلی ویژن جب پہنچ گیا تو جو گانا پنڈی ریلیز ہو رہا ہے وہی گانا دیہات میں بھی ریلیز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے ایڈ پنڈی میں چل رہی ہے, وہی ایڈ جو ہے نا وہ کسی دور دراز دور افتادہ گاؤں میں بھی چل رہی ہوگی. تو یہ دو چیزیں جہاں جہاں پہنچتی جائیں وہاں پہ شہر کی ایکسٹینشن پہنچتی جاتی ہے. یہ باجوہ صاحب والی ایکسٹینشن نہیں ہے. یعنی وہ اثر و رسوخ وہاں پہ اس کی توسیع ہوتی چلی جاتی ہے شہر کی تہذیب کی. اور چونکہ افغانستان میں یہ کام نہیں ہو سکتا, علاقائی مشکل, وادیاں جن پہاڑوں کے درمیان ہیں ان پہاڑوں کو کراس کرنے کے لیے بہت بڑی وہ وسائل درکار ہیں. لہذا اس طرح کی سڑکیں نہیں بنی. وہ بیریئر اسی طرح رہا جیسے کہ پہلے تھا. اس وجہ سے نہ وہاں پہ روس کامیاب ہو سکا نہ وہاں پہ امریکہ کامیاب ہو سکا. آ کے بیٹھ گئے تھے شہروں میں لیکن وہ 80% وہ جوں کا تو ہی رہا, وہ تو قبضہ ہو ہی نہیں سکتا. اب پاکستان تو وہ چیز نہیں ہے نا. تو اب وہاں کا ڈنڈا آپ کے یہاں پہ ماریں گے تو وہی اشر ہوگا جو ہٹلر کے ساتھ ہوا. اس نے سارے یورپ کو تگنی کا ناچ نچا دیا لیکن روس میں آ کے پھنس گیا. یہ سمجھ لیں کہ جو آپ افغانستان میں کر سکتے ہیں نا وہ یہاں نہیں کر سکتے, ہو نہیں سکتا. یہ حقائق ہیں. باقی آپ کے جذبات ہیں, جذبات کو حقائق کے ساتھ ٹکرائیں اور نتیجہ نہ سمجھ آئے تو مولوی عبدالعزیز صاحب سے جا کے پوچھیں اگر انہیں سمجھ آ گیا ہو. اب وہ اصل میں ہمارا یہ جو پہاڑی علاقہ ہے نا سوات کا, اور یہ اس سے بہت مختلف ہے جو افغانستان کا ہے. اگرچہ کہ یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہ ایکسیسیبل ہے. جب آپ کی فوج نے آپریشن کیا سب کر لیا. باقی جو پروٹیسٹ ہوا اس کی وجہ کوئی اور ہے. جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. ہم وہ جانتے ہیں جو ہمیں بیانیے والوں نے پڑھایا ہے. جاوید چودھری نے جو بتایا, جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا, جو نجم سیٹھی صاحب نے بتایا, عمران ریاض خان نے بتایا, ہم تو وہ جانتے ہیں. ان پہ بیتی ہے, وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوزہ بنانے والا بھی وہی, کوزہ توڑنے والا بھی وہی ہے, اس کی مٹی ڈھو کے لانے والا بھی وہی. تو آپ بناندے ہو, آپ توڑ دے ہو یہ وہ جانتے ہیں. تو انہیں یہ لگا کہ یہ جو اب آ رہے ہیں تو پھر ہماری شامت آ رہی ہے. وہ مسئلہ یہ تھا, دیکھیں کہ امریکہ کو بتایا گیا کہ بھئی یہ علاقے ہیں کہ جن میں فنڈامنٹلزم جو ہے نا اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس کے لیے انہیں غصہ دلایا گیا, ان سے کام کروائے گئے, پھر امریکہ کو یقین دلایا گیا. اب اس کے بعد امریکہ کو بتایا گیا کہ یہاں تو آپریشن کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے, پتہ نہیں اللہ خیر کرے,
کہ یہ ایک مسئلہ صرف ہمارا نہیں تھا. جو امریکہ میں جو پھولوں والی سرکار بیٹھی ہوئی تھی نا, ہاں ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یار یہ پاکستانی جرنیل اتنے پیسے بنا لیتے ہیں تو ہم تو گورے ہیں. انہوں نے بھی بنایا اپنی ایڈمنسٹریشن کو. اے والے تو او والے ملے سی. آپ سوچیں وہ پتہ نہیں حساب لگائیں جو امریکہ نے 9/11 کے بعد پیسے خرچ کیے ہیں, وہ اتنے پیسوں سے تو مطلب پورا افغانستان بالکل ملیا مٹ کیا جا سکتا تھا, ہوا نہیں ہے. اتنے بھی خانہ پوری ہی چلتی رہی ہے, سمجھ گئے نا. تو اب یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا, اس کے لیے انہوں نے کچھ مطلب یہ چیزیں ظاہر کرنی تھی. پھر جنگ, اس کے خرچے, ہمارے سارے بل وہاں سے پاس ہوتے تھے. جو بھی آپ نے گولی چلائی, ایک چلا کے 100 لکھ دیں, کون پوچھنے والا ہے. تو آگے بھی اپنے ہی پائی بند بیٹھے ہوں تو وہ 1000 لکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی مولوی صاحب جو ہے نا وہ حافظ نہیں تھے. رمضان میں انہوں نے سوچا بھئی یہ تو چلیں پیسے تو کھڑے کرنے چاہیے, بستی تھی جائلوں کی. انہوں نے کہا چلو میں حافظ ہوں, شروع کر. تھے مولوی. اب آپ کو نہیں پتہ, ایک ہوتا ہے صرف ناو ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک صرف صغیر ہوتی ہے, ایک صرف کبیر ہوتی ہے. مطلب یہ ضربہ کو کوئی پتہ نہیں 1000 دفعہ چکر دینا ہوتے ہیں. تو مولوی صاحب جو نا 4-5 آیتیں انہیں آتی تھی, وہ پڑھ کے تو پھر کوئی صرف کبیر شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح وہ جو ہے نا تراویحاں پڑھاتے رہے. کسی دوسرے گاؤں میں 27 کو مولوی صاحب فارغ ہو کے آ گئے, یا 24 کو فارغ ہو کے, حافظ صاحب پکے والے, انہوں نے آ کے دیکھا کہ ادھر تو ضربو ضربت لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ مولوی صاحب نے کیا کام شروع کیا ہے. وہ جب وہ کوئی آیت پڑھ کے تو جب ضربہ پہ چڑھے تو انہوں نے پھر پیچھے سے لقمہ دیا. یہ آخری دنوں میں ساری محنت ڈوبتی دیکھی مولوی صاحب نے. تو انہوں نے ادھر نماز پڑھتے پڑھتے ہی کہا نصف لی و نصف لک و ھذا قوم جاہلون. ٹھیک ہے نا. تو بس یعنی اب مزید شور نہیں مچانا, آدھا میرا آدھا تیرا, یہ جاہلوں کی قوم ہے. یہ اصل میں تو یہ لگا ہے چرکا امریکی قوم کو. ڈالر تو ان کے نکلے ہیں, باقی یہاں خون سستا, وہ انہوں نے مطلب بنایا. یہ وہ جانتے ہیں جن پہ بیتی ہے. لہذا جب فیض حمید صاحب نیا آپریشن کرنے کے لیے ان کو لے کے واپس آئے تشریف ان کی, تو پھر لوگ نکل آئے. انہوں نے کہا اب نہیں ہوگا. اور ماری ہر جگہ پہ عوام جاتی ہے. اصل میں یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کو سمجھیں. بلوچستان میں جو فنڈز جاتے ہیں کون کھاتا ہے؟ سردار کھاتے ہیں. جو فنڈز جائیں گے کشمیر میں کون کھائے گا؟ وہاں کے سیاستدان کھائیں گے, بیوروکریسی کھائے گی وہاں کے, ٹھیک ہے. جو جائیں گے KPK میں وہ وہاں کے خان کھائیں گے. اب وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے کھائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے کہ یہ پنجابی کھا رہا ہے. یہی بنگلہ دیش میں بھی یہی تھا کہ پنجابی کھا گیا. ہر جگہ پہ کھانے والے لوکل ہیں, لیکن وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت مخلص ہیں آپ کے, یہ سارا مال کون کھا رہا ہے؟ پنجابی کھا رہا ہے. کھا کون رہا ہے؟ وہی رولنگ ایلیٹ جو چھوڑ کے گیا ہے انگریز. اور وہ آپ کو پتہ ہے سندھیوں میں بھی ہے, وہ پنجابیوں میں بھی ہے, وہ پختونوں میں بھی ہے, وہ بلوچیوں میں بھی ہے. اور وہ صرف بیوروکریٹ ہی نہیں ہیں, یا وہ صرف فوجی افسر ہی نہیں ہیں, وہ آپ کے جاگیردار بھی ہیں, وہ آپ کے پیر بھی ہیں. یہ پورا ایک ڈھانچہ ہے نظام کا جو انگریز چھوڑ کے گئے ہیں. اس میں پیروں کی بھی وہی حیثیت ہے جو کسی بہت بڑے بیوروکریٹ کی حیثیت ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو علماء و شیوخ کی کانفرنس ہوتی ہے, مشائخ. تو یہ پورا سیٹ اپ ہے, یہ کھاتے ہیں بیٹھ کے. ذمہ پنجاب کے پڑ جاتے ہیں,
کیونکہ گولی مارنے کے لیے پنجابی کو لے کے جاتے ہیں. وہ فوجی تو وہ ہوتا ہے نا, یہیں سے بھرتی ہے کیونکہ صوبہ بڑا ہے.